बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर करते हैं तबादला ख्याल। आज 6 दिसंबर था, हफ्ते का दिन था, गुजर गया और 7 दिसंबर का आगाज़ हुआ चाहता है। तो सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है और दरूने पर्दा काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं और हालात ख़राब हैं। और अभी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब उसका जवाब आना है और उसका जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा से भी आएगा और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जवाब देगी और पख्तून अवाम भी जवाब देंगे। उसके लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए आज का दिन यानी कि इतवार का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैकडोर चैनल पे कुछ गुफ्तगू चल रही है और कुछ पैगामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कन्वे किए जा रहे हैं कि जनाब वो इसका मतलब ये नहीं था, वो जो कुत्ता कहा वो आपको नहीं कहा, वो तो एक सियाक़ो सबाक से हटकर ज़रा बात निकल गई तो बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्ट हुआ, वो तो सवालों के जवाब हो रहे थे। तो उस पूरे पस मंज़र में देखा जाए, लेकिन मामलात इससे कहीं ज़्यादा दगरगू हैं, ख़राब हैं। और अब जो एक तरफ इंतकाम, क्योंकि पूरी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इंतकाम नज़र आ रहा था, बुग़्ज़ था, हसद थी, जलन थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे DGISPR और उनके बॉस जो हैं इमरान खान साहब को दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं और अब इमरान खान के साथ जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ सलूक किया जाता है और जैसे गद्दार और दहशतगर्द के साथ सलूक किया जाता है, वैसा ही वो सलूक करने का इरादा रखते हैं। क्योंकि जो सब कुछ कह दिया गया उसके बाद अब ये ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको लंदन से खबर दूंगा कि इमरान खान साहब की फैमिली यानी कि उनके साहिबजादगान ने, दोनों बेटों ने, कासिम और सलेमान ने, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पे बरतानिया में और इंटरनेशनल हुकूक की तंजीमें जो हैं उनको, और बरतानिया में और अमेरिका में जो उनके ताल्लुकात हैं और जहाँ तक वो बात कर सकते हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे ही लगता है कि इतराफ़ जुर्म कर लिया गया है कि अब इमरान खान साहब से हम निपटेंगे और हर सूरत में निपटेंगे। दूसरी जानिब अरीमा खान साहबा ने, इस बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि मुआवने ख़ुसूसी, बहुत ही ख़ुसूसी एलची हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के, और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अजीज़ व अकार में उनका शुमार होता है, वो भी लंदन पहुंच चुके हैं। और बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि वो शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब को की हवालगी का मुतालबा करेंगे। ये बज़ाहिर बताया जा रहा है क्योंकि एक खबर इस्लामाबाद से कल या परसों ये रिलीज़ की गई कि उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की है इस्लामाबाद में, और बरतानवी हाई कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की है कि हमें शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब चाहिए और ये हमारे हवाले कर दें। अमेरिका से खबर दी है शाहीन सभाई साहब ने, और उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे जिनसी मामलात में मुलव्वस कुछ ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनको पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसको लेने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तानी नय्याद हैं, उनको लेने के लिए हम तैयार हैं और इसके लिए इसके बदले में, लेकिन वो हम अकेले नहीं लेंगे बल्कि उसके साथ हम शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब को भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सूरत हाल बता दूं कि ये मामला इतना सादा नहीं है। तो आदिल राजा साहब की तो समझ आती है कि वो उन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब का आपको नहीं मालूम होगा कि वो शहजाद अकबर साहब पे नज़र क्यों है। शहजाद अकबर साहब पे इसलिए नज़र है, अभी जो हालिया वाक़यात हुए ये वाक़यात कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना एक डिजिटल मीडिया पे काम शुरू किया और ख़बरें देना शुरू कर दी, और इस दौरान जो ख़बरें दी उन्होंने उन ख़बरों को निगेट नहीं किया गया, बल्कि उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले भी जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे तो वो बमुश्किल निकले थे बाहर, और फिर उनके भाई को भी उठा लिया गया था, और उनके भाई को जब उठाया गया तो फिर उन्होंने बरतानवी हुक्काम से भी बात की, और यहाँ पे भी वो काफ़ी कुछ शवाहद दे चुके हैं जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और उसमें यहाँ पे वो बरतानिया में एक मुअस्सर किरदार अदा कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों से वो
وابستہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برطانوی ہائی کمیشن، برطانوی پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہے جو ہیومن رائٹس کو دیکھتی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی وہ اپنی آؤٹ پٹ جو ان پٹ ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے مشیر خاص رہ چکے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ پوسٹ تھی، اور جب جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اس وقت بھی ان کا رابطہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب سے، تو شہزاد اکبر صاحب کا ان سے براہ راست رابطہ بھی رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے زلفی بخاری صاحب کا رابطہ رہا، تو زلفی بخاری صاحب کو بھی کافی کوشش کی گئی تھی گھیرنے کی، اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے اور انہوں نے عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بمشکل وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان نہیں جا سکے۔ اسی طریقے سے شہزاد اکبر صاحب کو بھی بہت دفعہ ان سے متعدد بار رابطہ کیا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور ایک گواہی دے دیں، ملک ریاض صاحب والے کیس میں بھی، القادر ٹرسٹ میں بھی، اس میں بھی آپ گواہی دے دیں، اور اگر آپ گواہی دے دیں گے تو آپ کو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کو اچھا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ متعدد بار کیا گیا، کیونکہ اس بارے میں مجھے علم ہے، تو لیکن شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے، اور نہ ہی القادر ٹرسٹ میں پھر ملک ریاض صاحب کو بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی آمادہ نہیں ہوئے عمران خان کے خلاف گواہی دینے میں۔ اب شہزاد اکبر صاحب اس لیے بھی ٹارگٹ ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور اگر وہ خود کھل گئے کسی دن تو بہت کچھ وہ لے آئیں گے، اس لیے ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے شہزاد اکبر پہ کہ ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ واپس نہیں، ان کو اتنی آسانی سے واپس نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ معاملات سارے جڑے ہوئے ہیں اسی معاملات، یہ جو معاملہ چل رہا ہے عمران خان کا، کیونکہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ عمران خان کو سزا سنائی جا سکے، عمران خان کو مستقل جیل میں رکھا جا سکے کسی ایسے جرم میں کہ جس میں 25 سال سزا ہو، کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا ہے، کل انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جیسے 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا، ابھی ٹرائل بھی مکمل نہیں ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، کارکنان کا، لیکن انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہمارے پاس گواہیاں موجود ہیں۔ اب بھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور عمران خان کو ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جب آپ عمران خان کو ملک دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے ارادے خطرناک ہیں، اور اس سے پیچھے کچھ معاملات آپ کے اور بھی چل رہے ہیں، اور وہ ہیں آل شریف کے ساتھ، اور آل شریف کو آپ کچھ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اب آل شریف چاہتا ہے کہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آل شریف کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے، کیونکہ کل جب پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے تو بتائیں جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر رہے ہیں، گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، ہم تو کہہ سکتے ہیں، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کا، یعنی وہ کہتے ہیں آپ کریں، وہ کہتے ہیں آپ کریں، آپ ماریں، وہ کہتے ہیں آپ ماریں، تو سیاسی ہمارا رستہ صاف کریں، تو یہ چل رہا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو غیر سرکاری ترجمان ہے فیصل واڈا وہ آگے میدان میں، اور اس کے ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب نے کہا جی منڈے سے یعنی کہ سوموار سے یہ کام شروع ہو جائے گا، اور پھر لسٹیں بن جائیں گی، سب کچھ ہوگا، اور پھر مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ فرمایا وہ کافی لوس بال کروا کے گئے ہیں، اور اس کا جو کہیں سے بھی ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، اور اس میں ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ اس میں ناخوشگواری کا اظہار کیا گیا، بلکہ انتہائی برا محسوس کیا گیا کہ یہ گفتگو اس لیول کی جو کی گئی ہے یہ بالکل ایک انوانٹڈ تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ میں آپ کو ان سائڈ سٹوری بتا رہا ہوں، تفصیل میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب ذرا آتے ہیں کہ جو ایک خبر آج جاری کی گئی، اور وہ خبر جاری کی گئی جی کہ ذرائع کے حوالے سے ابھی فی الحال خبر جاری کی گئی ہے، اور ذرائع کے حوالے سے خبر یہ کی ہے کہ وفاقی حکومت نے سیاسی افراتفری پھیلانے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور 9 مئی کے فسادات کے حوالے سے عمران خان سمیت دیگر کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ممالک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔
تو کچھ ہی عرصہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے جب یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا تو ایئرپورٹس ویسے ہی سیل کر دیے گئے تھے اور ہر مسافر کو چیک کیا جا رہا تھا، اور کوئی بھی صحافی، کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ تھوڑا سا بھی جس کو ایکسپلوئر ہے وہ جو ہے وہ باہر نہ جا سکے. تو یہ تو آلریڈی ایک کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو خبر ہے اس میں اب آگے نام بھی دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ باقاعدہ طور پہ جو لسٹ دی گئی ہے ای سی ایل میں نام ڈالے گئے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے نام جو ہیں ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں اور منظوری دے دی گئی ہے. یہ ذرائع سے خبر چلوائی گئی. اس میں عمران خان ہیں، وہ آلریڈی جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، عمر ایوب صاحب کو سزا ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب آلریڈی وہ باہر پھر رہے ہیں اور ان کا معاملات سیٹ ہیں، شبلی فراز صاحب آلریڈی ان کو سزا ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور وہ اشتہاری ہیں، شہریار افریدی، عثمان ڈار، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی شیریں مزاری صاحبہ اور زرتاج گل صاحبہ، مسرت چیمہ صاحبہ اور کمل شوزب صاحبہ، ان سب کے نام، شیخ رشید ہیں، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ہیں، وہ حالانکہ خود امریکہ سے برطانیہ سے ہو کے واپس پہنچے ہیں پاکستان، اور اگر انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا تو وہ واپس کیوں جاتے. اور اسی طریقے سے راجہ بشارت صاحب ہیں، سابق وزیر قانون، اور راولپنڈی واسق قیوم عباسی آئی تھنک یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. ان سب کو ڈالا گیا جی 9 مئی کے معاملے میں. اب ان کو 9 مئی کے معاملات میں ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا؟ ان کے یہ خوف و ہراس کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ اور یہ اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوشش کی جائے گی کہ اب 9 مئی کا مقدمہ جو ہے اس کو ذرا کھولا جائے اور 9 مئی کے مقدمے میں عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا جائے اور عمران خان کو سزا سنائی جائے. یہ ہے بنیادی نقطہ اس کا، یہ جو آج خبر چلوائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کو اور عادل راجہ صاحب کو، ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو بھی ہم لے کے جائیں گے، یہ بھی اصل میں جو باہر بیرون ملک موجود ہیں باقی لوگ جو ہیں ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ہے. اور چونکہ فیصل واڈا نے کل کہا ہے کہ ہمارے پاس ان کے جو ہیں کنٹرول کرنے کی جو چیزیں ہیں، چابیاں ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم فیملیز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ بھی خبر آئی، اور ہم اب ان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. بنیادی بات یہ ہے، اور اس کی بنیادی ایک ہی نقطہ ہے کہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی اور معاملات ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو خوف و ہراس نیا پھیلایا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ہمارے 3 دوست آلریڈی انہوں نے جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. سہراب برکت ہیں، رائے غلام علی ہیں اور آغا سرور ہیں، ان کو آلریڈی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم پریشرائز کر کے، اور فیصل واڈا صاحب کے ذریعے جو انہوں نے کل ایک باقاعدہ طور پہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے انہوں نے جس طریقے سے اظہار کیا کہ بس اب جی چمڑی اور دمڑی سب کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور اب کوئی رعایت نہیں ہے کسی کے ساتھ. وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ آج اتوار کے دن خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ ہے، اور وہ جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. پہلے وہ ایک معمول کا جلسہ تھا، اب وہ غیر معمولی جلسہ ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ تمام پختون قبائل جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے جو 1970 میں جس طریقے سے بنگالیوں کو گالیاں دی گئی تھیں اور بنگالیوں کو بے عزت کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اب یہ ایک اور قومیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بلوچ کو پہلے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. خیبر پختونخوا میں پختون عوام ہیں، ان کو اب ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کیا جا رہا ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے ان کی سادہ زبان میں، اور ان کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو 70 میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہی اب یہ خیبر پختونخوا پختون عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور کتنی بڑی ان کو سزا ملے گی، کیونکہ اب ہمارے جو دانشور ہیں پروفیسر رسول بخش ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں گے، کبھی کہتے ہیں فوجی آپریشن کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی وہی حیثیت ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ حیثیت ہے. 90% سے زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے جتنی مشرقی پاکستان میں اس وقت عوامی لیگ کی تھی. جو عوامی لیگ نے جس طریقے سے کلین سویپ کیا تھا وہاں سے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے. اور عمران خان کی یہ بیس ہے خیبر پختونخوا، اور وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج ہے.
اور اس لیے کہ ایک تو 45 سال سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جان مال آبرو سب کچھ قربان کیا، اپنے گھر بار برباد کر دیے، لیکن اب ان کو یہ کہا جائے اور صرف اس لیے کہ بیرونی ایجنڈا ہے، کیونکہ اصل معاملہ بڑا کلیئر ہے جی کہ یہ سمپل اتنا نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سی پیک روٹ جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ اب یہ فرمائش ہے، اب کبھی یہ چائنا کو لالی پاپ دے دیتے ہیں، کبھی امریکہ کو لالی پاپ دے دیتے ہیں، اور ادھر سے چائنا جو ہے وہ بھی کوئی اتنا بچہ تو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے چائنا، وہ پوری دنیا میں اس وقت وہ اس کا نیٹ ورک ہے اور پوری دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو 100 سے زیادہ ملکوں تک وہ لے جا چکا ہے اور ٹریلین ڈالرز کے حساب سے وہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے چائنا، سی پیک میں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں۔ اور کیا وہ اتنا ہی بے وقوف ہے؟ وہ انڈیا کو اس نے مار مار کے درگت بنا دیا اور اپنا جو 370 ختم کیا تھا کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہ سارے علاقے انہوں نے وہ بھی واپس لے لیے جو انڈیا کے پاس تھے، اور وہ بھی واپس لے لیے۔ تو اس لیے یہ ہر طرح سے صرف اپنی اقتدار بچانے کے لیے، اپنے عہدہ بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے یہ سارا کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے چومکھی لڑائی نہیں، چومکھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہر کسی کو کے ساتھ بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں الٹیمیٹلی جو ہے انجام وہ بہت برا ہوتا ہے، اور پھر کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلف کر رہا ہے، اور اس لیے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے اور وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے معاملے میں علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کم باتیں بتائی ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھیں۔ جو آخری ملاقات ہوئی 1 مہینے کی قید تنہائی کے بعد ڈاکٹر عظما کی، ان کی بہن کی، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بہت کچھ باتیں کہی تھیں، بہت سخت گفتگو کی تھی، اور وہ ساری کی ساری گفتگو جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق تھی، اور موسٹلی، اور انہوں نے واضح دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میں یزیدیت کے سامنے اور فرعونیت کے سامنے کسی صورت میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ ان کا 2 ٹوک موقف ہے، اور یہ جو چاہیں کر لیں، انہوں نے کہا یہ مارنا ہے مار دیں، جان سے مارنا ہے، جو کرنا ہے کر دیں، ساری عمر جیل میں میں رہ لوں گا، لیکن میں نے ان کی بیعت نہیں کرنی، اور نہ میں نے کرنی ہے اور نہ بشرا بی بی نے کرنی۔ اور یہی ایگزیکٹلی یہی کام جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ حالانکہ اتنے سافٹ سپوکن اور اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ ان کو جانا جاتا تھا، وہ بھی جیل میں مقید ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور باقی ہمارے سینٹ اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمد رشید ہیں، اور بہت سارے کارکنان جو ہیں اس وقت، عمر سراج چیمہ صاحب ہیں، اور فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ابھی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فسطائیت کے ذریعے کیا یہ سارے گول اچیو ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دانشور ہیں وہ بھی ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا کھیل مت کھیلنا کہ جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے، کیونکہ پاکستان کے 1000 دشمن ہیں، دوست کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے اتنے بلنڈر کیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی ریزن ہے کہ پچھلے 3 سال سے، رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے اب تک، اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال، کیونکہ جب کمان بھی چینج ہو گئی تھی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اب یہاں پہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ کی اکانومی جو ہے، اکانومی جو معیشت ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہ آپ کی ستیہ ناش ہو چکی ہے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک لنچ بھی کیا ہے، اور لنچ کی بھی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ بھی آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ پوری کر نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے صرف وہ لنچ اس لیے کیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے آپ کی جان چھٹوا دی جائے اور جان چھوٹ جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب لوگ جو ہیں، عالمی کمیونٹی ہے، وہ بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے، اور وہ بھی دیکھتی ہے کہ کس کے پلے کیا ہے۔ ابھی تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ آپ نے جو 5 سال لیے ہیں، یہ 5 سال جو ہیں وہ سلامت رہیں گے یا نہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ
जो ऑनरेबल जजेस जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, शम्स महमूद मिर्जा साहब, जस्टिस अतर मिर्जा साहब, और उनको डॉन ने वो सारी की सारी जो है नोट्स और उनके नाम वकला के शाया कर दिए हैं जिन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती किया है। इसके साथ साथ आपने ईमान मजारी और उनके शौहर को सज़ा सुनाने के लिए वकीलों को सबक सिखाने की कोशिश की, तो उसका भी 171 वकला जो हैं वो जो सीनियर हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं, और उन्होंने भी कहा है कि अब हम ज़रा दमादम मस्त कलंदर करेंगे। उसके साथ साथ बार एसोसिएशन वकला तंजीमें जो हैं वो 26वीं 27वीं गैर आईनी तरमीम को ऑलरेडी चैलेंज कर रही हैं और की जा चुकी हैं, वो भी मामला वहीं का वहीं है। और इसलिए ये इतना आसान नहीं जितना कहा जा रहा है। अभी इश्क के इम्तहान और हैं, और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को इस तरीके से भेड़ बकरियों के ज़रिए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, मकबूल तरीन जमात को, दोबारा वही हरकत की जाए जो पीपल्स पार्टी के साथ की गई और जो शेख मुजीब और अवामी लीग के साथ की गई और जो फातिमा जिन्ना के साथ किया गया। ये इलेक्शन चोरी का सिलसिला अब चलने वाला नहीं है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब आए हैं, वो आए तो हैं सिर्फ एक तकरीब में शिरकत के लिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और उसमें कायल करना पड़ता है, क्योंकि बरतानवी निज़ाम ऐसा नहीं है कि ये कोई शाही निज़ाम नहीं है इधर, और यहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक का बहुत ख्याल रखा जाता है। और ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरीके से आएँ, और कल आपने एक मुलाकात की है, एक ख़बर प्रेस रिलीज जारी किया है, और आज आप पहुँच गए हैं लंदन और ख़बरें इस तरीके से चलवाई जा रही हैं कि पता नहीं जनाब क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और शहजाद अकबर साहब भी इधर ही हैं, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं वो भी इधर ही हैं, और यहाँ पे बाहर आपने यहाँ से ले जाना है तो पहले आपको प्रूव करना होगा। आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लेने आए थे और उनको भी आप नहीं ले जाने में कामयाब हो सके थे। उसकी वजह यह है कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं, और उनके घर पे तो हमला भी हो चुका है, शहजाद अकबर साहब पे तो तेज़ाब भी फेंका जा चुका है, क्योंकि मामलात कुछ और हैं। एक तरफ आप राब्ते करते हैं और एक तरफ आप नाम देते हैं, खबरें चलवाते हैं, तो ये दो काम नहीं हो सकते। एक तरफ मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम और दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल, ये नहीं हो सकता। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।